गुज़श्ता 24 घंटे में अहम पेशरफ्त और कुछ अहम वाक़यात वो नाज़रीन हम आपके सामने रखते हैं। पाक अफ़गान मुज़ाकरात जो हैं वो इस्तांबुल में शुरू हो चुके हैं, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा सुहेल अफरीदी के सख्त अल्फाज और उस पर रद्द अमल क्या आया ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाजरीन 27वीं आईनी तरमीम जो है उसमें क्या अहम पेशरफ्त हुई है, और नाजरीन अपना मौलाना फजल रहमान का भी रद्द अमल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन सबसे पहले पाक अफ़गान जो कशीदगी है उस पर बात कर लेते हैं कि उसके इस्तांबुल में मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और वहाँ मुज़ाकरात का तीसरा राउंड जारी है और यहाँ पाक अफ़गान सरहद पर फायरिंग शुरू हो गई। ये मालूमात आई हैं कि कोई बड़ा नुकसान या कोई शहादत नहीं हुई, दोनों जानब से जो है खौफ व हरास फैल गया और कोई हैवी जो है वो फायरिंग या हैवी असला जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। मार्टर गोले और फायरिंग का तबादला हुआ, ये सूरत हाल रही। और अब तीसरे राउंड में नाज़रीन देखना होगा कि क्या आइंदा 24 घंटे में पता चल जाएगा कि क्या कोई हतमी मराहल में मामलात पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे और क्या पेशरफ्त हुई, ये सब आपके सामने हम आइंदा रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन सुहेल अफरीदी का मामला जो है वो हम आपको बताएंगे कि क्या रद्द अमल आया, बड़ा सख्त रद्द अमल आया है और बड़े सख्त अल्फाज क्या थे वो सब हम आपके सामने रखेंगे। और पहले आ जाते हैं 27वीं आईनी तरमीम। तो नाज़रीन इस पर जो है 27वीं आईनी तरमीम के लिए इजलास जो तलब किया गया था वो आपको पता है कि वो ख़त्म हो गया। किस वजह से ख़त्म हुआ कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब मौलाना ने भी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं उन्होंने भी ये अपना जो है इजलास तलब किया, अपनी जमात का पूरा एक उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद जो है मशवरे के बाद उन्होंने बाहर आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो कहा थोड़ा सा आपको हम उनकी ज़ुबानी ही सुनवा देते हैं। बात फिर वही सामने आई कि अब तक कोई मसौदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हमने उसूली तौर पर तय की हैं। सबसे पहली बात यह है कि 26वीं तरमीम में हुकूमत जहां 35 तो नाज़रीन ये मौलाना फजल रहमान का आपने रद्द अमल सुना। उन्होंने कहा कि जब हमें कोई मसवदा ही पेश नहीं किया गया, हमारे सामने कोई मौजूद ही नहीं चीज़ और उसकी जुज़ियात और उस पर हम क्या बात करें जो चीज़ सामने मौजूद नहीं है, मगर उन्होंने फिर भी वो थोड़ा बहुत जो तफसील बताई है वो आपको उन्होंने बता दिया है। मगर हतमी बात ये है कि हमारे एक एंकर है सदीक जान, उन्होंने भी कुछ मौलाना के लिए कुछ अल्फाज कहे, वो भी आप थोड़े से पहले वो भी आप सुन लें। इस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वही चीज़ें जिससे कल आप इस्तफादार हुए थे, क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप है कि जब चाहें आप उसे जो चीज़ पास कराएं। लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले वक़ात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो काबिल कबूल नहीं। आप मौलाना वाली भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ।
کل میں نے جو خبر دی وہ میں نے اس کو ری چیک کیا تو وہ خبر فیک نکلی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ایسی بات نہیں کی کہ میں تحریک تحفظ عین پاکستان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان بالکل سڑکوں پر نہیں آ رہے, اور مولانا فضل الرحمان جو انہوں نے ہمارے 2 صحافیوں سے باتیں کی وہ انہوں نے بالکل ایک چال چلی ہے. اور میں معذرت کے ساتھ ہم لوگ استعمال ہو جاتے ہیں پولیٹیشنز کے ہاتھوں. کل ہم سارے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں. کل ہم نے ان کی گڈی چڑھا دی, ہم نے ان کی بلے بلے سوشل میڈیا پہ کروا دی. ہم نے کہا کہ کیا بات ہے, نیچے بہت لوگوں نے کمنٹس کر کے مجھے کہا کہ یار صدیق کیا بات کر رہے ہو مولانا اور ڈٹ جائے, یہ کیا بات کرو. میں نے کہا نہیں, میں نے لوگوں کو رپلائی کیا, میں نے کہا نہیں مولانا اس بار ڈٹ گیا ہے. اس بار مولانا کوئی ڈٹے نہیں ہے, کوئی مولانا کمپین نہیں کرنے جا رہے, کوئی تحریک چلانے نہیں جا رہے, کوئی مولانا سڑکوں پر نہیں آ رہے. مولانا جس وقت یہاں پہ آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہوگی اس وقت مولانا صاحب بنگلہ دیش کے ٹور پہ ہوں گے ماشاءاللہ. اور مولانا کوئی مزاحمت نہیں کر رہے, صرف بیان دے رہے ہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے. لہٰذا آپ سب سے کل کی میری ویڈیو سن کے اگر آپ میں سے کسی نے یہ تاثر بنا لیا تھا کہ مولانا اس بار ڈٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں, مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں, تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں. پلیز میرا وہ کل والا جو بیان ہے اس کو میں واپس لیتا ہوں. کوئی مولانا مزاحمت نہیں کر رہے, کوئی سڑکوں پر نہیں آ رہے, کوئی مولانا صحیح ریزسٹ کرنے نہیں جا رہے. زبانی کلامی بیان دیں گے اور اس بیان کا مقصد ہوگا کہ ہم لوگ پاگل بن جائیں اور ہم پاگل بن کے آپ کے سامنے بیان کریں, اور آپ میں سے 70% لوگ ہمیں کہیں کہ تم بیوقوف بن گئے ہو, تم غلط کہہ رہے ہو, اور 30% سادہ لوگ جو ہیں وہ ہماری بات سن کے اور کہیں گے یار اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے تو واقعی مولانا ڈٹ گیا ہوگا. کوئی مولانا نہیں ڈٹا, کوئی مولانا مزاحمت نہیں کر رہا. صرف ڈرامے مولانا کا صرف فنکاری ہے, صرف اداکاری ہے, صرف بیان ہے, صرف اپنی وہ قیمت بڑھوا رہے ہیں, صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا رہے ہیں. صرف وہ یہی چاہتے ہیں کہ جیسے آپ سارے ان کے در پہ جائیں, خبریں چلیں, ویڈیوز, اور یہ وہ اس سے. تو ناظرین آپ نے یہ سن لیا, صدیق جان بھی جذباتی تھوڑا ہے مگر وہ بڑی کھڑی کھڑی باتیں بتاتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے سارا آپ کے سامنے تفسیر رکھی. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی اور سہیل افریدی. تو ناظرین سہیل افریدی نے گزشتہ روز جو بات کی وہ اس کو ہم نے تھوڑا اس میں جو گزشتہ روز کا ولاگ تھا اس میں ہم نے وہ اس کی تفصیل بتائی تھی. اب صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ کتے باندھنے والی جو بات ہے اس کی گھڑی گھڑی بات کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے جوش میں غصے میں آ کر یہ باتیں کی اور اس پر اب جو ہے وہ رد عمل جو آیا ہے وہ مولانا طاہر اشرفی جو ہیں انہوں نے رد عمل دیا ہے. اور کیا کہا ہے یہ ذرا پہلے آپ سن لیں. بہت افسوس ہوا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہوں نے کل جو خیبر پختونخوا کی مساجد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کی فوج وہاں کتے باندھ دیتی ہے اور ہمیں کتوں کی طرح سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ اب ایک ذمہ دار منصب پر ہیں, انہیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. وہ فوج جس کی اساس ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ ہے, وہ فوج جو ایک بڑی جنگ دہشت گردی کے خلاف لڑ کر کامیاب ہوئی ہے اور اب ایک بار پھر جو ہمارے ملک پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے, وہ فوج جس کی اپنی مساجد کے اندر دہشت گردوں نے آ کے پریڈ لائن مسجد ہو یا اور میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں نشانہ بنایا ہے, پولیس لائن پشاور ہو, باجوڑ میں ہو, اس فوج پر اس طرح کی الزام تراشی تو ہندوستان نے بھی کبھی نہیں کی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خیال آنا چاہیے تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہماری جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی عقل اور شعور ان کو دینا چاہیے. تو ناظرین آپ نے مولانا طاہر اشرفی کا جو رد عمل اور ان کی جو بات ہے وہ آپ نے سنی. اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ سہیل افریدی نے کیا کہا تو ہمارا سابقہ جو ولاگ ہے اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سے سخت الفاظ ادا کیے تھے. ہم وہ بار بار نہیں بتانا چاہتے مگر یہ رد عمل آپ نے مولانا طاہر اشرفی کا ناظرین سن لیا تو فیصلہ آپ کے پاس ہے. اور ناظرین یہ جو سہیل افریدی جو سخت غصے میں ہیں اور سخت غصے میں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تو اس کے بیک میں بھی ایک پوری کہانی ہے کہ جس دن سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے جو آئینی طور پہ قانونی طور پہ, تو ان کی ملاقات جو ہے عمران خان سے نہیں کرائی جا رہی, جس کے رد عمل میں انہوں نے یہ اس طرح کی غصے میں آ کر باتیں کی ہیں.
اور اب معاملات جو ہیں دونوں طرف سے ناظرین کشیدہ ہو چکے ہیں، اور اس پر آپ نے ابھی یہ رد عمل بھی سنا، اور آئندہ اب کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور ناظرین دوسرا ایک حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، ایک تو یہ جو مولانا طاہر اشرفی انہوں نے کہا، اور ایک ایف آئی آر تھانہ کوسار میں سہیل افریدی پر داخل ہوئی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے اس میں مبینہ طور پر بتایا گیا کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے گئی تھی۔ اور اب آپ کو تو پتہ ہے کہ ناظرین وہ اڈیالہ جیل بھی آتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، اور جس ٹائم آتے ہیں تو وہ پورا یعنی کہ ہر حکومتی اس کے پاس ذرائع ہوتے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اب یہاں پہنچے ہیں، اب اس جگہ پہنچے ہیں۔ تو یہ ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس جو اسلام آباد ہے وہاں اریسٹ کرنے جانا، جبکہ جو اریسٹ کرنے گیا ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہاں وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے سابقہ ادوار میں بھی ایف آئی آر علی امین پر ہوتی تھی، ان کی پیشیاں ہوتی تھی، جب وہ تھوڑا سخت باتیں کرتے تھے تو ان کی پیشیاں جلدی جلدی عدالت میں پڑھنا شروع ہو جاتی تھی اور گرفتاری وارنٹ ہوتے تھے۔ اب یہی صورتحال سہیل افریدی کے ساتھ بھی ہوگی کہ ان پر ایک ایف آئی آر کی تلوار لٹکتی رہے گی کہ جناب یہ ایف آئی آر ہے، پھر وہ عدالت میں چلی جائے گی، پھر ان کے پیشیاں شروع ہوں گی، یا آئندہ 24 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔